अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम एक मरतबा फिर आप सबको आपकी मेज़बान सैफी खुशामदीद कहती हूँ। और जी ब्रेक पे हम गए हुए थे, ब्रेक के बाद अब वापस आ गए हैं जी। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आगाज़ में बता दूँ कि आज के जो वार्डरोब है जी वो हमें स्पॉन्सर किया है नूर अंसारी ने, बुनाई क्लोथिंग ने, और जो शूज़ हमारे स्पॉन्सर हुए हैं वो किए जी वॉक ईज़ ने। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ आवर डिज़ाइनर एंड के जी आप हमारे साथ बंधे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में थ्रू आउट। तो इसके अलावा जी हमारे साथ जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मेहमानों की तरफ भी हम जाएंगे और आज के जी जो अशरा है उसके हवाले से भी बात करेंगे ख़ास तौर पे। और इसके अलावा साथ साथ जी जो हमारा मौजू है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब ट्रांसमिशन में आपके सामने शामिल है। आप दोनों किबला आप लोग को खुशामदीद कहती हूँ जी। इसके अलावा हमारे साथ आज मेहमान जो होंगी वो होंगी डॉक्टर अफशा रोशन हैं और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अफशा, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने भी हमें ज्वाइन किया है। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाजरीन हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही आज का जो मौजू है ख़ास तौर पे तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से और क़ससुल अंबिया और एहसनुल क़सस में हम बात करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से। इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार करना कितना ज़रूरी है, ये सवाल है कि जी किस तरह से इंसान जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार कर सकता है और किस तरह से इंसान अपनी जो रियाज़तें और इबादतों को खुशू खुजू के साथ कर सकता है और किस तरह से इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने रब ताला को इस माह सियाम में मना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उसकी तौबा कबूल हो सकती है और तौबा जो कबूल होती है उसके लिए कब तक दरवाज़े खुले हैं। सवाल ये है, लोग ये ज़्यादातर पूछते हैं कि जी अगर हम बहुत सारे इस तरह के सवालात आते हैं कि जी हमसे गुनाह हो गए, ख़ताएँ हो गई, गुनाहगार। और बेशक बंदा तो कहते हैं ना कि गुनाहों का पुतला है और उसको हरदम अपना मुहासबा करना चाहिए। तो जहाँ पे वो गुनाह कर रहा है या ख़ता कर रहा है, छोटे या बड़े गुनाह यानी कि गुनाह सगीरा या गुनाह कबीरा, तो उस ज़मन में किस तरह से वो अपने रब ताला से तौबा करके अपने गुनाहों को बख्शवा सकता है और ख़ास तौर पे अपने गुनाहों को धुलवा सकता है, या ये कह सकते हैं हम कि आगे बढ़कर वो अपने रब ताला को किस तरह से मना सकता है। सबसे पहले अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आपकी तरफ आऊँगी। तौबा इस्तग़फ़ार का जो मामला है और गुनाह सगीरा और कबीरा का जो मामला है, वो पहले तो थोड़ी सी हम इस पे बात कर लें कि गुनाह सगीरा कौन कौन से गुनाह है, गुनाह कबीरा। लोगों में यही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पाई जाती है। जब हम देखते हैं लोग बात करते हैं कि जो गुनाह सगीरा है और गुनाह कबीरा जो है उन्हीं में लोगों को फ़र्क नहीं पता होता और लोग बेशबहा टाइम ऐसा होता है कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। और जो गुनाह सगीरा है वो किस तरह से माफ़ होंगे, गुनाह कबीरा के लिए क्या करना चाहिए, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा मौजू है और असर हाजिर का मौजू है। और कुरान मजीद में पूरी सूरह तौबा जो है अगर उसका मुताला कर ले आज का मुसलमान। और आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया कि आज के आम फहम आदमी को ये नहीं पता कि गुनाहान कबीरा किसे कहते हैं और गुनाहान सगीरा में दोनों में डिफरेंस क्या है बिटवीन गुनाह कबीरा एंड गुनाह सगीरा में। तो उलमा ने इस बात पे इजमा किया है कि 44 ऐसे गुनाह हैं जो कि गुनाहान कबीरा में आते हैं। कबीरा वो गुनाह यानी बड़े गुनाह, कबीर यानी कबीरा बड़े गुनाह जी। सगीरा गुनाह जो हैं वो छोटे गुनाह हैं जो तौबा से अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर देता है गुनाहान सगीरा। अब आप ये सवाल करेंगे क्या गुनाह कबीरा भी माफ़ हो सकते हैं? बिल्कुल, गुनाहान कबीरा भी माफ़ हो सकते हैं मगर उसकी बात पुरस होगी। गुनाहान सगीरा अगर हम दुनिया में करते हैं, आयतुल्लाह दस्ते गैब अलैहिर्रहमान शहीद महराब ने 7 जिल्दों में एक किताब लिखी है गुनाहान कबीरा और गुनाहान सगीरा। उसमें वो फरमाते हैं गुनाहान सगीरा वो हैं कि जो दुनिया में आम फहम हम छोटे गुनाह करते हैं
اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہیں۔ اچھا تھوڑا موٹا موٹے الفاظ میں ہم کوئی 5 سے 6 یا 8 سے 10 کوئی لسٹ بتا دیں اگر تھوڑا سا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے صغیرہ اور کبیرہ میں جو فرق ہے ایک دفعہ۔ ہاں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، سمجھے نا۔ آنکھ والدین گناہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ شرک سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں جو فرسٹ آتا ہے وہ شرک ہے۔ آل محمد پر یا اہل بیت پر، ائمہ طاہرین پر، سرکار پر کوئی ایسی بات کر دینا، یہ گناہ زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ فسق و فجور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وہ آپ کہیں گے فسق و فجور یعنی گانا سننا بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سے گناہ ہیں جو معاشرے میں آج فیشن کے طور پہ جو ہے وہ رائج ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ بے حجاب گھومنا، بغیر پردے کے بازار میں گھومنا عورت کا، وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اور آسان کر دیتا ہوں، علمی لحاظ سے مجتہدین کا اجماع ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے جہاں مرد اور عورت ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ یعنی 44 جو گناہ کبیرہ میں نے آپ کو بتائے، اس میں اس لیے موٹے موٹے وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آج معاشرے میں رائج ہیں اور لوگوں کو نہیں پتہ۔ اچھا اس میں ایک ردا اہم چیز جو رہ گئی گناہ کبیرہ میں، جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، وہ کیا ہے؟ قطع رحمی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا، بھائیوں سے، بہنوں سے ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، والدین کے حق کو ادا نہ کرنا۔ نافرمانی والدین یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتی ہے، جو کہ آج کل معاشرے میں جو ہے عام رائج ہے۔ ٹھیک ہے، اب گناہ صغیرہ کی بات۔ اب گناہ صغیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انسان سے، جو انسان کے دماغ میں نہیں سماتے اور وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو جھڑک دیا، ٹھیک ہے نا، آپ بے خیالی میں آپ نے کسی کو جھڑک دیا، آپ نے کسی کو ڈانٹ دیا، یا آپ نے کسی کا جو ہے دل دکھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے اس سے معذرت کر لی تو یہ گناہ صغیرہ کہلائے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ آدمی جو ہے سارا دن اس میں جکڑا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم مذاق میں کسی کو کہہ دیتے ہیں اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، دیکھیں اس کی ناک دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس نے سن لیا اور اس کے دل کو تکلیف ہوئی تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اگر ہم اس سے وہ کر لیں تو یہ گناہ جو ہے وہ معاشرے کی، میں آج کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ جیسے کسی کا نام ہے کچھ، آپ نے نک نیم لے کے جو ہے اس کو بلا لیا، جو اسے پسند نہ آیا، کہہ دیتے ہیں نا، آپ پکار لیتے ہیں، وہ بیچارہ ایک دم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں۔ تو یہ اس پہ اگر اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں معاف کر دیتا ہے، اور گناہ صغیرہ معاف کر دیتے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ لوح محفوظ میں وہ گناہ لکھ دیتا ہے، اور جب وہ انسان توبہ کرتا ہے تو وہ لوح محفوظ سے وہ گناہ صغیرہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کوئی چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے قلب پہ ایک سیاہی دار ایک جو ہے نا ایک جو اسپاٹ ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، جیسے رمضان کا مہینہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہے توبہ کرنے کا، تو اگر آپ کے کسی کے بھی قلب پہ کوئی سیاہ اسپاٹ آ گیا اور آپ نے توبہ کر لی تو وہ سیاہ اسپاٹ اللہ مٹا دیتا ہے۔ مگر اگر آپ گناہ کرتے جائیں، گالی بکتے جائیں، لوگوں کے دل توڑتے جائیں، غریبوں کو دھکے دیتے جائیں، کسی پہ تہمت لگاتے جائیں، تو وہ دل جو ہے وہ سیاہ مانند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا سورہ مائدہ میں کہ قیامت کے دن نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا۔ پروردگار کون کام آئے گا؟ کہا جو قلب سلیم لے کے آئیں گے۔ پروردگارہ یہ قلب سلیم کیا ہے؟
کا قلب یعنی دل، سلیم یعنی پاکیزگی، وہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا جو پاک و پاکیزہ دل ہوگا، جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہے جس دل میں خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات، اور وہی اسی تناظر میں جی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں، زمین کہتی ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک کی کائنات کا ارشاد ہوتا ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ بندے میرے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا کریم ہے مالک رب تعالیٰ۔ کتنی اچھی لذت، دو فرشتے یہاں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ لکھتے نہیں ہیں، یعنی ویٹ کر، اللہ نے ان کو ویٹ کا وقت دیا ہے کہ جب تک یہ کر نہ لے، ہو سکتا ہے ارادہ بدل دے، یعنی کتنا غفور الرحیم ہے پروردگار کے ویٹ کروا رہا ہے۔ حالانکہ آپ کے دل میں گناہ کی طرف مائل ہو گئے تو سمجھیں آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی فرشتے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال آ جائے اور یہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کتنا پروردگار میری کائنات کا مالک رب تعالیٰ ہمارا وحدہ لا شریک کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا حمید ہے، کتنا عزیز ہے وہ رب تعالیٰ، کہ دیکھیں کس طرح سے اپنے آسمان اور زمین کو روک دیتا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن رب تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے وہ روک دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب رجوع کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو یہ میں بار بار کہتی ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہمارا رب، تو وہ کیسے ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یقینی طور پہ ہمارا ایمان ہے اور وہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، لیکن جیسے کہ ابھی قبلہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گناہ جو کبیرہ ہیں ان کے معاملات میں گناہ صغیرہ تو معاف ہو بھی جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کا جو معاملہ ہے وہاں باز پرس ضرور ہونی ہے، آپ سے پوچھا ضرور جانا ہے، اور جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اپنی امت سے وعدہ کیا ہے جنت کا، تو وہیں پہ بھی یہ بھی بات، وہیں پہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ وہیں آپ نے اپنے گناہوں کا جو گناہ کبیرہ ہے ان کا حساب تو دینا ہے، اس کے بعد آپ جائیں گے تو ضرور جنت میں تو آپ نے جانا ہے، لیکن آپ یہ لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جنت میں ہی جانا ہے، ہم تو جائیں گے جنت میں، آف کورس جائیں گے، لیکن آپ نے جو گناہ کیے، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ آپ کسی کا حق کھا جائیں، کسی یتیم کا حق کھا جائیں، کسی بیوہ کا حق کھا جائیں، آپ دنیا میں جو ہے وہ انسانوں کے لیے زحمت بنے رہیں، ریاکاری کریں، بدکاری کریں، جھوٹ بولیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جنت کا جو ہے ٹکٹ، میرے مسلمانوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ ہمارے جیب میں رکھا ہوا ہے، اور ہماری ایسا کوئی ٹکٹ نہیں امت رکھا ہوا۔ مسلمہ جو یہ اس موجودہ جو ہماری امت ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ جی ہمیں تو جنت کا وعدہ ملا ہوا ہے تو ہم تو جنت میں جائیں گے، یہ سوچ کے سب کچھ کر رہے ہیں الٹا سیدھا، اور بحث بھی کرتے ہیں آگے سے۔ ساری احادیث میں کہ ہمارے پاس آؤ تو خالی ہاتھ نہیں آنا، عمل کی دولت لے کے آنا، عمل کی، بالکل یہی ہے۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں قبلہ، آپ کی طرف آؤں گی اور اسی پہ بات کریں گے۔ شیخ وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گے، اور میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے جو ہم بات کریں گناہ صغیرہ اور کبیرہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ سیدنا و مولانا محمد استغفار جو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اچھا، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں اللہ سے اپنی معافی مانگیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی پڑھیں، ضروری نہیں ہے آپ انگریزی میں بولیں، جس زبان میں آپ اسے پکاریں اس کو اپنی پکار اچھی لگتی ہے۔ جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیج دیا جنت میں بنانے کے بعد، ہم چیزوں کو چاہتے ہیں اپنے حساب سے لے کر چلنا، ہمارا حساب کتاب نہیں چلے گا۔ جیسے ابھی ہم سب کا روزہ ہے اور ہم تمام لوگ کسی نہ کسی مسلک کو، کسی نہ کسی مذہب کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، سب روزے دار ہیں، مگر وقت کا انتظار کریں گے کہ افطار کا وقت ہو جائے گا تو افطار کریں گے۔ بس یہ سیدھا سا کلیہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، سمجھانے کے لیے، اور عوام الناس کو بھی۔ ہماری مرضی سے وہ نہیں چلے گا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ صغائر اور کبائر
جو گناہ ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے دانستہ کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں. صحیح. آپ کو معلوم ہے چوری کرنا گناہ ہے، ہاں لیکن آپ پھر بھی اور کر آپ کا ضمیر اندر سے آپ کو متوجہ کرتا ہے، ٹوکتا ہے، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں. آپ کے یہاں یہ چیپٹر ابھی نہیں ہے تو اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ کا دل، آپ اسے روح کہہ لیں، آپ کا دل، آپ اسے سانس کہہ لیں. آپ کا دل، کیونکہ کسی بھی باڈی میں جو دل ہے، اور علامہ صاحب نے بھی حدیث کوٹ کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جو دل ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا. اور جب بھی ہم کوئی گناہ، اب عمدن گناہ آپ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے شراب حرام ہے، آپ شراب پی رہے ہیں، بالکل. شراب حرام ہے. ہاں یہ بھی ایک شراب میں سے حرام بھی حرام. حرام الگ ہے، شراب حرام تو ہے مگر نجس ہے، نجس بھی جس ہے، کو ممنوع بتانے بھی کی ہے. ضرورت ہے. ہاں اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے گی تو دھونا پڑے گا، آپ کو اپنا کپڑا پاک کرنا پڑے گا. اس کے برتن آپ اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، شراب کے استعمال شدہ برتن آپ اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مگر آج ہمارا عالم کچھ اور ہے، ہمارے عمل کچھ اور ہیں. جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا بھائی 2 کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیکی کا ارادہ کریں گے. ارادہ کہتے ہیں نیت کرنے کو، اور ارادہ اللہ بھی کرتا ہے. سورہ یاسین میں اس نے فرمایا ہے جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے. اسی طرح ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے روزہ رکھنا ہے، مگر جب تک ہم روزہ رکھ کر اس ارادے کو تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک ہمیں وہ 70 وہ 10 وہ 20 وہ 1 درجہ نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اچھا جھگڑے وہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں، ہم تو وما ینطق عن الہوی ان الا وحی یوحی پہ چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے. بے شک. تو کوئی بھی آیا، اس دن یہ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بے روزگار ہوں، کہا استغفار پڑھو. کوئی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہاں اولاد نہیں، کہا استغفار پڑھو. کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہا استغفار پڑھو. کسی نے آ کے کہا کہ جی میرا مسئلہ یہ ہے تو کہا استغفار پڑھو. یعنی ہر چیز کے لیے اس دن سرکار بتا رہے تھے استغفار پڑھو. اور سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ جن کے گناہ، کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے گناہ بھی معاف ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہیں. اور اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ امہات المومنین سے روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں، جسے آج ہم قیام اللیل کہتے ہیں، آپ قیام اللیل نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تہجد کہیں تراویح کہیں، یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ صحیح. اچھا آپ کی اجازت سے میں ایک سوال لے لوں، کالر ہاں ہے، بالکل میں آپ ہی کی بات پہ آؤں گی پھر. قبلہ جی السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ مسز جاوید بات کر رہی ہیں. کون بات کریے؟ مسز جاوید. جی مسز جاوید، کیسی ہیں آپ؟ جی ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے. اچھا کراچی سے بات کریے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا کہ جو ہے کہ روزے کی حالت میں طے ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اب پانی پی لیں تو کیا روزہ اس وقت قضا رکھنی پڑے گی یا تو اس کا قبول ہو جائے گا، مطلب روزہ جاری رہے گا وہ؟ ٹھیک ہے چلیں مسز جاوید، ابھی آپ کے سوال کا جواب میں اپنے علماء کرام سے لیتی ہوں. ویسے اس سوال کا جواب ہم پچھلے دنوں بھی دے چکے ہیں، پچھلے ہفتے میں، لیکن چلیں میں پھر لے لوں گی. جی قبلہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جائے نماز پہ بیٹھ کے اتنا روتے تھے، احادیث مقدسہ میں ہیں کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے کسی ہنڈیا میں ابال آ رہا ہے، اور ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے اونٹنی کسی بچے کو جن رہی ہے، اور آپ کی ریش بھی بھیگ جاتی تھی اور آپ کا مصلہ بھی بھیگ جاتا تھا. آج تو ہم 2 گھنٹے کی دعائیں کر لیں، ہماری آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرتا ہے. تو ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ استغفار آپ کی ضرورت ہے، استغفار کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور غلطی پہ ندامت کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے استغفار. یعنی اللہ کو آپ پکاریں گے اور اللہ سے کہیں گے یار اب وہ جو بھی آپ کہیں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، مگر جب اس نے اللہ سے رجوع کیا اور توبہ کی، ذوالکفیل اس کا نام تھا، اتنا لمبا واقعہ میں نہیں آپ کو سنا رہا. تو جب اس کا رات میں انتقال ہو گیا، کسی بھی بات پر انتقال ہو گیا، تو اللہ نے دوسرے دن اس کے دروازے پہ لکھ دیا، اس کی دیوار پہ لکھ دیا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. بخشے گا وہ ہر ایک کو،
آخری آدمی کو بھی دوزخ سے نکالے گا جو یا حنانو یا منانو کی تکرار کر رہا ہوگا. جائیے پڑھیے, تکرار کر رہا ہوگا, پھر اللہ اس کی پکار کو, یہ آخری آدمی ہے جس کو اللہ دوزخ سے نکالے گا, بالکل آخری ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں صدق دل سے کہنے والے, لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں. بھیجے گا قیامت کے فرشتوں کو, بولے گا جاؤ دیکھ کے آؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہے گا ابھی آپ کے نام لینے والے موجود ہیں. پھر قیامت نہیں آئے گی جب دنیا میں کوئی بھی شخص کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا نہیں ہوگا. اور جو آپ نے کہا توبہ کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں, مسئلہ یہ ہے بیٹے کہ ہم ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہیں, دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا ایک ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہے, ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. آج بھی ہم پوچھ رہے ہیں گناہ صغیرہ کون سے ہیں, گناہ کبیرہ کون سے ہیں. 70 سال کے ہم ہو گئے, 80 سال کے ہم ہو گئے, 25 سال کے ہم ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, ہمیں یہی نہیں پتہ چل سکا کیونکہ ہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں, ہم دین کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے حساب سے اس سارے ماحول کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں. توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے. صحیح, آخری سانس تک. میں دو چیزیں ذرا سا میں وہ کر دوں کہ اہل بیت طاہرین اور سرکار دو عالم خاص طور پہ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے اتنا جتنا دور رکھنے کا حق ہے. تو سرکار گناہ تو سرکار کے قریب آ ہی نہیں سکتا, نجاست تو قریب کوئی بھی شے سرکار کے آ ہی نہیں سکتی. دوسری جو پیر صاحب نے شراب کی بات کی, تو ایک ہوتا ہے نجس, دوسرا ہوتا ہے نجس العین. ٹھیک ہے نا, نجس وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نجس آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اس کو آپ دھو لیں تو وہ پاک ہو جائے. نجس العین وہ ہوتا ہے, جیسے پیر صاحب نے شراب کی بات کی, اگر وہ لگ جائے اس کو آپ 7 سمندر کے پانی سے بھی دھو لیں تو وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پاک مقام کی مٹی لینی ہوگی, اس سے اس کو صاف کرنا ہوگا, اس کے بعد دھوئیں گی تو نجس العین جو ہے پاک ہوگا. جیسے کتا ہے, کتے کا کھایا ہوا جو ہے وہ نجس العین ہے, شراب نجس العین ہے. تو نجس الگ چیز ہے اور نجس العین الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی مہمان کی طرف بھی چلے جاتی ہوں. جی اسی پہ بات تو ہم کرتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر افشاں, ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھوڑا سا بتائیں, چونکہ آپ فزیو تھراپسٹ ہیں, تو کس عمر میں انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور روزے کے دوران کن کن چیزوں کو ڈائٹ میں رکھنا چاہیے تاکہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا دن کھانے پینے سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں, تو کون کون سی ایسی چیزیں جو افطاری میں اور سحری میں ہونی چاہیے جو کہ بونز کے لیے بھی ہمارے لیے زیادہ اچھے فوڈ ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, اب تو بچوں میں آج کل تو بچوں میں بھی یہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ ان کی ہڈیاں ویک ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. جی, اور بڑوں کی تو بات بعد میں آتی ہے. اب تو بچے بھی ہیں, ان میں بھی یہ کنڈیشن آ رہی ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں دودھ لیں, اور پھل زیادہ کھائیں, پھل زیادہ کھائیں, اور اپنی ڈائٹ میں کیلشیم 1000+ لیں, کیلسیفرول لیں, اور یہ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک تو کیلشیم کا ہوتا ہے, اور یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا بھی استعمال بونز کے لیے زیادہ سب سے جی اچھا بالکل, ڈیری پروڈکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی میں کہوں گی. اور بڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو 30+ آتی ہے عمر, آج کل تو 30+ میں بھی بچوں میں اور بڑوں میں یہ چیزیں ہونے لگی ہیں, اور 40+ میں جب آنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ہے ڈیجنریٹو چینجز آتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں بھربھرا پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجوہات لیک آف کیلشیم اور وٹامن ڈی ہے؟ جی بالکل, لیک آف کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ تو آج کل کامن ہے سب کی کنڈیشن, اور سب کو لو بیک پین ہوتا ہے. لو بیک پین یہی کاز کراتا ہے کہ آپ کو ہڈیوں میں کمزوری ہے, اور یہی جو ہے وٹامن ڈی کی اگر آپ کی کمپلین ہے کہ ہمیں لو بیک پین ہے, تو آپ کتنا انٹیک ویسے پر ڈے کے حساب سے اگر دیکھیں فوڈ میں ہمارا ہونا چاہیے جس سے ہمارا وٹامن ڈی پر یا ڈے تو کیلشیم آپ جو ہے؟ ڈیلی لیں. اچھا, اگر لیٹ سپوز اگر 1 کپ دودھ زیادہ تر لوگوں کا پیا جاتا ہے دن میں, تو کیا وہ ڈیلی انف لیں. ہوتا ہے, ایفیشینٹ انف ہوتا ہے؟
نہیں، آپ کو ڈیلی لینا ہے دودھ 1 گلاس. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ڈیلی 1 گلاس دودھ کا لیا جائے تو کیا وہ ایک انسان کے لیے ایفیشینٹ انف ہے وٹامن ڈی کے حوالے سے اس کی جو مقدار ہے؟ جی انف ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے کیلشیم کا ساتھ میں استعمال کریں اور وٹامن ڈی کا. جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو جو ہے اپنی میڈیسن بھی ساتھ میں لیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا لاپرواہی بہت کر رہے ہیں اور جو ہے ہماری جو ہے ڈائٹ اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ چیزیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ کہ ہم کنٹرول ایک تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس معاملے کو، دوسرا ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہم کوئی میڈیسنس وغیرہ بھی لیں اس کے لیے وہ افیکٹو ہوتی ہے، یا پھر جو قدرتی چیزیں جیسے دودھ ہو گئی، دہی ہو گئی یا ڈیری پروڈکٹس ہو گئی اس کے اوپر زیادہ جانا چاہیے؟ میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ڈیری پروڈکٹس بھی لیں، دودھ تو اپنے لائف میں بنا لیں کہ یہ دودھ ہم نے پینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وائٹامنس کا بھی لیں، وائٹامنس بھی اپنی ڈیلی لائف میں کر لیں، کیونکہ اگر آپ کو لے کر چلنا ہے اپنی لائف کو اچھا تو آپ جو ہے میڈیسن وغیرہ بھی ساتھ میں لیں. اور فزیوتھراپی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں فزیوتھراپی کا بھی یہی رول آئے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. اچھا یہ جو آپ نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ کیا، اور زیادہ تر ہم کیونکہ بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اب ہمارے یہاں جو ایک کلچر ہے پاکستان میں، زیادہ تر لوگ بیٹھ کے ہی 9 to 5 جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بیٹھے. تو یہ جو لوور بیک پین کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت لوگوں کو، ہر دوسرے شخص کو تقریباً یہ ایشو ہوتا ہے. تو واٹ ایلس اس کے علاوہ، اس سے کیلشیم کا تو آپ نے کہا کہ انٹیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے ڈائٹ میں، لیکن فزیوتھراپسٹ بینگ آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنی دیر انسان کو بیٹھنا چاہیے اور کتنے دیر چلنا پھرنا چاہیے، کیا اس زمن میں اپنا جو ہے وہ سائیکل مینٹین کرنا چاہیے؟ میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنی فزیوتھراپی کا یہی رول آتا ہے کہ آپ فزیکلی ایکٹیو رہیں اور اپنے آپ کو، اپنی جسامت کو حرکت میں رکھیں. تو کتنی دیر مطلب بیٹھنا، کیونکہ 9 to 5 میں نے کہا نا زیادہ تر لوگوں کی جاب ہے بیٹھنے والی، تو اس میں اٹھنا کتنی دیر کے لیے اٹھنا چاہیے، کتنے منٹس کے لیے بیٹھنا چاہیے؟ آپ کی اگر 9 to 5 اگر جاب ہے تو اس میں آپ یہ کریں کہ اپنا پوسچر اپنا چینج کرتے رہیں. آپ کی اس میں ارگونومکس آتی ہے، ارگونومکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوسچر چینج کرتے رہیں. اگر آپ کو ایک ہی مطلب پوسچر میں آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ یہ کریں کہ اپنا پوسچر چینج کرتے رہیں. جی 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 اچھا ٹھیک ہے. چلیں جی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات ہو رہی. ڈاکٹر افشار روشن فزیوتھراپسٹ یہاں موجود ہیں اور جی علماء کرام ہمارے موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی یہاں ایک میں نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، بریک کی طرف جاؤں گی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.